ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक सारी दुनिया को, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक तुमको, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक सारी दुनिया को, ईद मुबारक मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सिटी 5 न्यूज़ के चैनल से हम उस प्लेटफार्म से हम ईद का स्पेशल शो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, जो सियासी समाजी शख्सियात भी हैं, उलमाए कराम भी तशरीफ़ फरमा हैं, नात खां हज़रात भी हैं। हम इस शो में प्रोग्राम हय्या अलल फलाह के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और अपने सियासी और समाजी रहनुमा जो हैं उनसे हम सियासत के मौजू पर बात करेंगे। अलामा साहब मौजूद हैं, इनसे हम मजहबी गुफ्तगू भी करेंगे। मोहतरम आतिफ भाई मौजूद हैं, इनसे हम नात सुनेंगे। मैं सबसे पहले अपने मेहमानान गिरामी का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ इस वक्त दाईं तरफ मौजूद हैं मोहतरम मुकर्रम मलक रियाज अहमद एडवोकेट साहब, जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी तहसील पसरूर हैं, और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी हैं ये गवर्निंग बॉडी आज़ाद जम्मू कश्मीर ज़िला सियालकोट से, पीटीआई के रहनुमा हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ हमारे साथ मुल्की शोहरत याफ्ता नात खां मोहतरम जनाब आतिफ रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं, मैं इनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे बाईं तरफ इस वक्त उस्ताजुल हफ़ाज़ हज़रत मौलाना अल्लामा कारी मोहम्मद शहबाज अतारी कादरी साहब मौजूद हैं, मारूफ आलिम दीन हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। आज ये भी हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं, हम इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर समाजी और सियासी शख्सियत महर अंजुम मुनीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये भी हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं सब मेहमानान गिरामी से जो है वो उनको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले आइए ज़रा कारी साहब से हम तलावत कलाम पाक सुनते हैं, इसके बाद हम ईद शो को आगे लेकर चलेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा न करे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे स्टेज पर एक आलमी शोहरत याफ्ता, मुल्की शोहरत याफ्ता नात खां मोहतरम जनाब आतिफ रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे चविंडा का फ़ख्र हैं। सबसे पहले आतिफ भाई, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आज हमारे नाजरीन के लिए, ये आपका एक जो है वो तारुफ भी होगा। आप हमें अपने नात के सफ़र के हवाले से बताएं, सबसे पहले आपने नात का आगाज़ कब किया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, मेरी ज़िंदगी का बड़ा दिलचस्प ये वाक़या और बड़ा खूबसूरत लम्हात है मेरे लिए। तो जब कभी मैं इस लम्हात को याद करता हूँ और बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ मैं होता हूँ उन लम्हात को। मेरी ज़िंदगी के वो लम्हात हैं कि जब मैं छोटा सा बचपन था मेरा, तो मैं मस्जिद में बैठ के गुनगुना रहा था। तो एक हाफिज़ साहब थे मस्जिद के, तो इस वक्त वो एटॉमिक एनर्जी इस्लामाबाद में है। तो उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना तो उन्होंने मुझे बड़ा सराहा। अच्छा, आप अपने तौर पे ही वैसे पढ़ रहे थे आप? हाँ, मैं गुनगुना रहा था, रात को महफिल थी तो मैंने सुने एक दो शेर, छोटा सा था, तो मुझे एक शेर याद हो गया। तो वही उसी शेर को बस मैं गुनगुनाता जा रहा हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ नमाज पढ़ के। तो वो हाफिज़ साहब ने मेरी आवाज़ सुनी, छोटा सा था, वो बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे बिठा लिया। मतलब कहते हैं बेटा आप नात सुनाएं। तो मैं नहीं सुनाऊँ, मतलब मैं झिझक रहा था, तो डर रहा था। तो लेकिन उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की। अच्छा, मतलब कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। मैंने कहा मुझे नई नात नहीं आती। उन्होंने कहा आपको जितना आता आप सुनाएं।
بہرحال میں نے ایک شعر ان کو سنایا تو انہوں نے پھر بہت حوصلہ افزائی کی. تو بس وہی سفر تھا میری حوصلہ افزائی انہوں نے اتنی کی اچھی ماشاء اللہ کہ چند محافل پہ اسٹیج پہ انہوں نے مجھے کھڑا کیا. آہستہ 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 جو ہے نا کانفیڈنس مجھ پہ آتا گیا. تو پھر اسکول لیول میں الحمدللہ سفر شروع ہو گیا میرا. 3 کلاس کا میں اسٹوڈنٹ تھا. تو اسکول جب 3 کلاس میں ہمارے سر الیاس صاحب تھے. میں اپنی زندگی میں 2 شخصیات کو کبھی نہ بھولا ہوں اور تا مرگ قدم مرگ بھولوں گا نہیں. وہ 2 شخصیات ہیں میرے استاد. ہمارے پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے سر الیاس صاحب. انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اور بہت زیادہ کمپٹیشنز ہوتے تھے اسکول لیول میں. الحمدللہ میں تحصیل میں ٹاپر تھا. پھر ڈسٹرکٹ میں الحمدللہ بالکل ہم اپنے بچپن میں بھی دیکھتے رہے ہیں ماشاءاللہ آپ جاتے رہے ہیں مقابلہ جات میں بھی پھر آپ گئے. ہاں جی. تو وہ میں ڈسٹرکٹ میں ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا. پھر ڈویژن میں اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ میں اپنے پرائمری اسکول کی مطلب ایج میں جو ہے نا میں ٹاپ کرتا تھا ناشتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب میں پرائمری کے بعد مڈل میں گیا تو ہائی اسکول میں تو ادھر میری زندگی میں سر اختر صاحب وہ میرے لیے بڑی جو ہے نا وہ شخصیت تھی کہ انہوں نے میری سپورٹ کیا, انہوں نے حوصلہ افزائی کی. تو میں اپنے اسکول کو الحمدللہ لے کے چلا تحصیل ڈسٹرکٹ میں پنجاب میں. الحمدللہ میں نے پورے پنجاب میں پھر ٹاپ کیا. اور میں نواز شریف صاحب کا دور تھا سن مجھے یاد نہیں. تو الحمدللہ میں پورے پنجاب میں 99 سے پہلے کی بات ہے. ہاں جی 2002 کی آئی تھنک میں یہ بات کر رہا ہوں. وہ مشرف دور تھا سر. ہاں جی. تو وہ میری زندگی کا بڑا خوبصورت ہے. جب میں پورے پنجاب میں مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا گولڈن جوبلی کا مطلب موقع تھا. اچھا اچھا. تو الحمدللہ بڑی میرے لیے وہ بھی مطلب بات تھی, آنر کی بات ہے ظاہر. بالکل آپ کے لیے بھی ہمارے پورے شہر کے لیے بڑے آنر کی بات ہے. تو وہ میرے سر ہیں اختر صاحب انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. اور الحمدللہ میں پھر اپنے اسکول کو تحصیل لیول پھر ڈسٹرکٹ پھر ڈویژن پھر الحمدللہ میں پورے پنجاب میں اپنے اسکول کو ٹاپ پہ لے کے گیا. اور الحمدللہ میں نے اللہ رسول کے فضل اور کرم سے اس نعت کے کمپٹیشن میں نے الحمدللہ گولڈ میڈل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا تو عاطف بھائی اب یہ بتائیں کس قسم کے کلام انتخاب کرتے ہیں, زیادہ تر آپ نے کون سے کلام پڑھے ہیں؟ جی کلام اصل میں میری زندگی کا جو سب سے پہلا کلام تھا قاسم بھائی بہت خوبصورت نعت پاک تھی جو میں ہر وقت چلتا پھرتا کھانا کھاتے ہوئے وہی مطلب مجھے شعر یاد تھے. کوئی سلیقہ ہے عارض بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک. سبحان اللہ. کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں. یہ میرے شعر تھے جو کبھی نہ میں بھولا. مطلب اٹھتے بیٹھتے چلتے جنون, اتنا جنون. اور الحمدللہ اس جنون کا مطلب یہ اللہ پاک نے صلہ دیا کہ اللہ پاک نے الحمدللہ پورے پنجاب میں عزت دی. الحمدللہ محافل میں مطلب جانا ماشاءاللہ. ٹی وی چینلز پہ الحمدللہ میں کافی پروگرام کر کے آیا. تو یہ بڑا فضل ہے اور یہ سب میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور ان کے بعد میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں الحمدللہ اور ان کی سپورٹ ہے کہ آج میں جس مقام پہ کھڑا ہوں اور ہوں یہ ساری میرے ماں باپ کی دعائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا عاطف بھائی آج ہمیں کیا سنائیں گے آپ؟ جی میں ایک کرم کی بات ہے تو میں چاہ رہا ہوں وہی 1-2 شعر میں آپ کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا جو کلام میں نے پڑھا ماشاءاللہ ضرور ضرور ارشاد. تو اس کے انشاءاللہ 1-2 شعر میں پیش کروں گا انشاءاللہ. تو ناظرین کے لیے بہت خوبصورت کلام ہے. ناظرین آپ بھی سماعت کیجیے گا. اردو کا کلام بہت خوبصورت میری زندگی کا سب سے بڑا یہ کلام تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے نعت خواں بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی
ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ. یہ بے شک سب بے شک. تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بے شک ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، ماشاءاللہ سبحان اللہ. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے. یا رسول اللہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کسی بہت خوب کا عاطف بھائی. احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو سبحان اللہ گے، واللہ یؤتی وانا قاسم. سبحان اللہ سبحان سے اللہ سبحان مانگیں اللہ. گے تم ہی دو گے، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. بے شک بے شک. کیا بات ہے عاطف بھائی واہ ماشاءاللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، کہ بات اب تک واہ واہ واہ. بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی بے شک. ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے
ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، آپ نے عید کا مزہ دوبالا کر دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں، آپ کے لہن میں اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ناظرین، ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام حی علی الفلاح کے پروڈیوسر محترم جناب عصمت اللہ بٹ صاحب. ہم ان سے آج خصوصی طور پر بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. چمنٹا سٹی میں پہلی بار فزیوتھراپی کلینک کا آغاز، جہاں فالج، لکوہ، پیدائشی مسوری، پولیو، جام کندھا، اسپورٹس انجری، پٹھوں کا کھچاؤ، مہروں کے مسائل، ہڈیوں اور جوڑوں کا درد، حرام مغز کی چوٹ، بچوں کا پیدائشی پاؤں مڑ جانا اور دیگر بہت سی بیماریوں کا علاج بغیر سرجری اور ادویات کے جدید مشینری، الٹرا ساؤنڈ تھراپی، ہیٹ تھراپی اور لیزر تھراپی سے کیا جاتا ہے. فوری معائنہ کے لیے ابھی وزٹ کریں احمد ویلفیئر ہسپتال، پھلورا روڈ، نزد پنجاب کالج چمنٹا. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0333 5763 جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں، تھوڑا تاخیر سے آئے ہیں، محترم جناب عصمت اللہ بٹ صاحب، پروڈیوسر رہے ہمارے حی علی الفلاح پروگرام کے. 30 دن رمضان المبارک کے یہ پروگرام چلتا رہا اور یہ کیمرے کے پیچھے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ورک کرتے رہے، جس کی وجہ سے یہ پروگرام ہم ناظرین تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے. عصمت اللہ بٹ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آج آپ کیمرے کے سامنے ہیں؟ 30 دن کیمرے کے پیچھے آپ پروگرام چلاتے رہے ہیں، آج آپ کو کیمرے کے سامنے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں تمام اہل اسلام کو دل کی اتھاہ گرائیوں سے عید مبارک کہتا ہوں. اور اس کے بعد جو حی علی الفلاح پروگرام جو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کا دینی اصلاحات جو ہیں وہ ہوں، دینی راستہ تربیت ان کی ہوتی ہے، ہموار ہو. تو اس کے بعد کیمرے کا اور اس پروگرام کو مینیج کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا. تقریباً یہ ہمارا دوسرا سال ہے. جی تو ہم یہ پروگرام کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. بڑی مشکل سے روزانہ ایک جگہ پر بار بار جانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کر اس کو ہم یہی سمجھ لیں کہ ہم عبادت سمجھ کے اس کو روزانہ آتے تھے کہ ماشاءاللہ آج کے دن، شاید آج کے دن اللہ ہماری حاضری قبول کر لے. تو اس تمنا سے اس جو جذبے کے ساتھ آپ کرتے رہے جو ہے وہ روزانہ یہ پروگرام کرتے تھے. اس پروگرام میں صرف ہمارا مقصد صرف اللہ اور رسول کو راضی کرنا تھا، اور جو کہ ہماری یہاں پہ ہمارے علاقے کی جو عوام ہے ان کے جو دینی معاملات ہیں ان میں بہتری آ سکے. تو اس لیے ہمارا مقصد یہی تھا. اور دوسرا کہ اس سال میں نے دیکھا کہ تقریباً 2 سے 3 جگہوں پر اور بھی پروگرام سیم یہی اسی طرح ڈفرینٹ نام کے ساتھ جو ہے موٹیویشن ملتی ہے لوگوں کو، پھر وہ چلتے رہے ہیں. اچھی بات ہے. تو وہ میں دیکھ کے بڑا مجھے خوشی ہوئی کہ ہم جو کر رہے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے، لوگ فالو کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں. اور یہی مقصد تھا بالکل کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کاش کوئی اور بھی کرے. تو اس سے میرا دل بہت خوش ہوا. اور جب دوست احباب سے ملتا تھا تو وہ اچھے الفاظ سے جو ہے وہ اس پروگرام کی تعریف بھی کرتے تھے اور ہماری ٹیم کو جو ہے مبارکباد بھی دیتے تھے. تو یہ پروگرام بالکل ان لوگوں کے لیے کیا تھا اور اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. سبحان اللہ. مشکل تھا لیکن کرتے رہے، ماشاءاللہ کرتے رہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام اپنے علاقے کی بہتری کے لیے جو بھی کام ہوگا میں انشاءاللہ دن ہو رات ہو میں مصروف انہی کے لیے ہوں. اور میری زندگی بھی ان لوگوں کے نام پر ہے. اور اللہ میری یہ کاوش قبول کرے کہ میری خواہش بھی یہی ہے. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو میری زندگی ہے، میرا شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق خدا پر جو اپنی جان نشاور کر کے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جاؤں. اور میرے صرف مقصد ہی اپنی آخرت کو سوار، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. عصمت اللہ بٹ صاحب، آپ بڑے سارے سوشل کاموں میں بھی آپ آگے رہتے ہیں، حصہ لیتے رہتے ہیں. کیسا ایک جذبہ ہے آپ کے اندر؟ آپ کس طرح سے اتنا کچھ مینیج بھی کر لیتے ہیں؟ بالکل ویس بھائی، میں تقریباً 2004 سے ہی جو ہے نا ایسے ہی بس کچھ لوگوں کی دی ہوئی تکلیفیں تھیں جس کی وجہ سے میں رپلائی تکلیفوں میں نہیں دے سکا. لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان لوگوں کو میں اپنے سے کچھ چیز ایجاد کروں، ان لوگوں کو کوئی فائدہ دوں، ان لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کروں اور ان لوگوں کو میں اپنے بارے میں بہتر جو ہے ان کی سوچ کر سکوں.
کہ جو یہ سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہے. جیسے اکثر لوگوں کو ایک دوسرے سے پرسنالٹی کلیش بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے, لیکن میں ان لوگوں کے اندر پازیٹیو سوچ پیدا کرنے کے لیے بہت سے کام کیے. اس کے ساتھ میں نے اپنے اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے میں نے تقریباً 55 اپنے جسم سے خون کی بوتلیں دیں. جو کہ میں نے بعض دفعہ ایسی جگہوں پر بھی جا کر خون دیا. میں ہر 3 ماہ کے بعد اپنی جو آفیشیل میرا پیج ہے وہاں پہ میں اپلوڈ بھی کرتا تھا کہ اگر کسی کو میرا 1 بوتل خون چاہیے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے میرا خون حاضر ہے. تو جب لوگ کمنٹس کرتے تھے, اور جس کا سب سے پہلے کمنٹس آتا تھا وہ چاہے گجرانوالا چاہے فیصل آباد, وہ کہیں بھی, وہ کسی بھی مسلک کا ہے, وہ کسی بھی مذہب کا ہے, میں نے اس کو خون دیا ہے. ایسے ہی میں گجرانوالا میں ایک گوندل لیب میں خون دے رہا تھا, تو ان لوگوں نے جب خون کی بوتل لے لی میرے سے تو مجھ سے پوچھا آپ کو پتہ ہے ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے پتہ ہے آپ کرسچن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی آپ نے کرسچنوں کے ساتھ تو کوئی بیٹھ کے کھاتا بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا جب روز محشر ہوگا میرے آپ کے نبی اور میرے نبی جب سامنے ہوں گے تو میرے نبی فخر سے کہیں گے میرے امتی نے تیرے امتی کو خون کی بوتل دی اور تیرے امتی کی جان بچائی. تو میں یہ فخر سمجھوں گا اگر میرے نبی پاک جو ہے میری یہ بوتل اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. اسی طرح میں اور بھی جو ایکسیڈنٹ, روڈ ایکسیڈنٹ ہاسپٹلوں میں دن اور رات ہو, چونڈا اور اس کے گرد و نواح کے کوئی بھی لوگ کہیں بھی کسی بھی اسپتال میں کسی بھی بستر پر ہے, میں نے ضرور ان کی عیادت بھی کی ہے اور سنت سمجھ کے کی ہے. وہ نبی پاک کا جو کوڑا پھینکنے والی عورت کا واقعہ تھا وہ میرے دل میں بالکل رچا ہوا ہر دم مجھے یاد ہے, اور میں اپنے آقا اور رسول کو راضی کرنے کے لیے ان لوگوں کی عیادت بھی کرتا. اور کبھی بھی کسی کو بھی مشکل پیش آئی ہے, اگر مجھے پتا, اگر کسی نے پکارا ہے نہیں پکارا, مجھے بلایا, مجھے اس قابل سمجھا نہیں سمجھا, میں خود بھی کود گیا ہوں اور اس کی مشکل حل کی ہے. اور اس کا مقصد و مطلب صرف اللہ اور رسول ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین, آپ عصمت اللہ بٹ صاحب کے دل کی باتیں آج سن رہے تھے, اور یقیناً یہ واقعی جیسا بظاہر نظر آتے ہیں ویسے ہے نہیں, اندر سے بڑے نرم دل انسان ہیں اور ہر وقت واقعی خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح کے حوالے سے میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا اپنے چونڈا کے قراء حضرات کو, نعت خواں حضرات کو, گرد و نواح سے بہت سارے ینگسٹرز ہمارے اس پلیٹ فارم پر آ کر تو ثنا خوانی کرتے رہے, اور مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا, آوازیں اتنی شاندار تھیں, اتنی خوبصورت تھیں, آپ یقین کریں میرے پاس کئی نعت خواں حضرات ایسے آئے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو ہم کھو جاتے تھے. میں اب ایک واقعہ اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ نعت جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے, پروگرام اینڈ ہو گیا اور کیمرہ مین عصمت اللہ بٹ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ پیچھے موجود ہیں اور یہ کیمرہ آف نہیں کر رہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے بعد میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے نا, تو کہتے میں نعت میں اتنا کھو گیا ہوا تھا مجھے نہیں پتا چلا کہ کلپ ختم ہو چکا ہے. تو کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا پروگرام میں بیٹھے, میں میزبان تھا, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے خود بھی وہ ایک ایسا سما باندھ دیتے تھے, اور بالکل ینگسٹر جن کو ابھی لوگ جانتے نہیں ہیں. تو میں نے کوشش کی کچھ غیر معروف آوازوں کو ہم سامنے لے کر آئیں, لوگوں نے اس کو سراہا. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ سب لوگوں کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے کہ ہم یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ قراء حضرات آئیں گے, تلاوت کریں گے, نعت خوانی ہوتی رہے گی. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کاوش کو قبول فرمائے. سٹی 5 کی پوری ٹیم, خاص طور پر CEO عامر بٹ صاحب نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, انہوں نے اسپیشلی ساری مصروفیات ترک کر کے تو یہ جو شو تھا یہ ناظرین تک پہنچاتے رہے. میرے ساتھ اس وقت سینئر سماجی رہنما مہر انجم منیر صاحب بھی موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ماشاءاللہ چونڈا کی ایک بڑی اچھی جو ہے وہ شخصیت ہیں. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور عید مبارک بھی کہتا ہوں. اچھا انجم بھائی, آپ یہ بتائیں کہ عید کیسے گزارتے ہیں آپ؟ جی عید ویسے بھائی آپ نے جب مطلب نماز ادا کرنے کے بعد فیملی کے ساتھ ہی, بس اپنے بچوں کے ساتھ اور اہل و عیال کے ساتھ, اور بعد میں پھر شہر کے لوگوں کے ساتھ, ظاہر آپ کا حلقہ احباب بھی بڑا ہے اور سارے اس طرح سے آپ کی ماشاءاللہ سیاسی سرگرمیاں بھی رہتی ہیں, سماجی بھی رہتی ہیں, تو دوست احباب کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں, گھر میں زیادہ گزارتے ہیں؟ کہہ لیں سارا مکس اپ ہی ہوتا ہے. پہلے صبح تو سارا ٹائم گھر پہ ہی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد مطلب دوپہر کے بعد دوستوں کے ساتھ. اچھا صحیح. اچھا عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سماجی کاموں میں, فلاحی کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے, کیا آپ کا اصل میں کیا جذبہ کار فرما ہوتا ہے؟ جی بس یہی جذبہ ہے ویسا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو یہی جذبہ ہے کہ ایز اے بینگ اے مسلمان اور بینگ اے انسان ہونے کے ناطے
ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں اور اپنے شہر کے لیے اپنے علاقے کے لیے جتنا اچھا ہو سکے کر سکیں، ان لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے جتنا اچھا ہو سکے جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا رول ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتری لائی جائے معاشرے میں، معاشرے کی فلاح کی جائے، معاشرے کی جتنے بھی ہمارے جو مسائل ہیں ہمارے علاقے کے ہمارے گاؤں کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہی بس چند ایک جذبہ ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. آپ جیسے لوگ کوئی شک نہیں کہ ہمارے علاقے کے لیے بڑا قابل فخر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں محترم مکرم جناب ملک ریاض احمد ایڈوکیٹ صاحب، جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں گورننگ باڈی پی ٹی آئی تحصیل پسرور کے، اور اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں گورننگ باڈی آزاد جموں کشمیر ضلع سیالکوٹ کے. تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہوں. ملک صاحب، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، وکالت بھی، سیاست بھی، تو یہ دونوں کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. آپ نے عید کے روز پہلا ہی سوال ایسا کر دیا کہ مجھے بالکل مختصر اور بڑا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ فل ٹاس ہی کٹ ماری. مختصر مگر مؤثر جواب بھی میں چاہوں گا جواب دینا پینا ہے. وکیل بھی ہو گئے، سیاستدان بھی ہو گئے، یہ مطلب ایک سب پہ اٹھنا. واہ، یہ میں مطلب یہ میں کہتا تو پھر کام خراب ہو جانا تھا. اچھا وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا. اچھا ملک صاحب، آپ یہ احساس پروگرام میں بڑا فعال رکن کی حیثیت سے رہے، یہاں دیکھتے بھی رہے، بلکہ سارے پروگرام کو آپ سپروائز بھی کرتے رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی احساس پروگرام کیا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک کامیاب ہوا؟ غربا تک کس حد تک جو امداد ہے، حکومتی امداد، وہ پہنچ سکی ہے، یا ابھی تک یہ پروسیس جاری ہے، ختم ہو گیا؟ کیا ذرا آپ اس حوالے سے تھوڑا بتائیں نا. میرے خیال میں ابھی تک تقریباً 1,20,00,000 کا ٹارگٹ تھا لوگوں کو فنڈنگ کرنے کا کیش کی صورت میں. تقریباً 90 یا کہہ لیں کہ 1 کروڑ تک لوگوں تک یہ فنڈز پہنچ چکے ہیں. اچھا. اور اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ پاکستان کا نہیں، انٹرنیشنل جو سروے ٹیمز ہیں انہوں نے، اور انٹرنیشنل اکانومیز جو ہیں، جو ہمارے جیسے مسائل جو ہیں، ہمارے ملک جیسے مسائل کو فیس کر رہی ہیں جو اکانومی، انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے کہ دی بیسٹ پاورٹی ختم کرنے کے لیے جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ بہترین پروگرام ہے غریب لوگوں کو فائنانس کرنے کے لیے، فنڈنگ کرنے کے لیے آج کے حالات میں جو چل رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جہاں تک میرے علم ہے، بہت سارے ممالک نے ہمارے احساس پروگرام سے انسائٹمنٹ لی ہے اور وہ کاپی کیا اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑی سی ماڈیفکیشن کر کے. تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے یا اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہترین کامیاب ترین پروگرام رہا ہے پوری دنیا میں، اور اس کو سراہا جا رہا ہے. ایون دین کے جو مانیٹرنگ ادارے ہیں، فنڈنگ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ یہ بہترین پروگرام رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ صرف عید تک کے لیے فنڈنگ نہیں ہو رہی، یہ فنڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ چلتی رہے گی. اور جب تک کرونا کے مسائل ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان جو ہیں، وہ ہمارے غربا کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا ایک ہی ویژن ہے کہ اپنے ملک کے کمزور اور غریب طبقے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کو سٹینڈ کرنا ہے، اوپر لے کے آنا ہے. کیونکہ وہ امپریس ہے چائنا سے. چائنا نے تھوڑے عرصے میں کئی کروڑ آبادی جو تھی، جو غربت کی لکیر سے نیچے تھی، بہت تھوڑے عرصے میں ان کو وہ غربت کی لکیر سے اٹھا کے اوپر لے گیا. عمران خان ان سے متاثر ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ملک کو ترقی دینے کے لیے اپنے غریبوں کو
اپنے کمزور طبقے کو سٹینڈ کرنا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور یہ میرے خیال میں مکمل طور پہ پہلے دن سے عمران خان سڑکیں اور پل بنانے کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، وہ اپنی قوم بنانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور غریب اور کمزور طبقے کو سٹینڈ کرنے کے لیے. چلیں اللہ کرے اس مقصد میں کامیابی ہو جائے. اچھا ابھی کچھ غلط فہمیاں بھی بہت ساری ہیں، آج آپ سے ہم اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت سارے غریب نادار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم میسج بھی کرتے رہے اور ہمیں کچھ رپلائی نہیں آ سکا. ایسے کون سے کرائٹیریا، کتنے سخت کرائٹیریا ہیں کہ ان تک وہ مدد نہیں پہنچ رہی، یا کیا ہے اصل میں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیا لائے عمل ہے؟ کن لوگوں کو دی جا رہی ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو اس پر جو ہے نا وہ فعال نہیں کر رہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہاں، اس میں میں سمجھتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے اور جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں وہ کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے. سپوز کہ ایک بندہ ہے، میں ہی سپوز کہ میں فارن ٹور کر کے آؤں ریسنٹلی، میں اگر 60-70 ہزار یا 1.5 لاکھ تک کا ٹکٹ جو ہے وہ خرچ کر کے آ رہا ہوں، وہاں پہ اسٹے بھی کرتا ہوں، واپس آتا ہوں، یہاں پہ آ کے فوراً سے میرے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں، مجھے امداد کی ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن کرائٹیریا میں تو ہے کہ یہ نہیں ہے. مطلب وہ نیڈی پیپل جس کا پاسپورٹ بنا ہوا، میرا خیال ہے کچھ ایسا بھی میں نے سنا ہے. اس طرح سے بھی ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے موجود ہیں لیکن وہ میسج کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل صاحب حیثیت ہیں، وہ میسج کر رہے ہیں، وہ فنڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو فلٹریشن سسٹم ہے وہ اتنا کلاسیفائڈ ہے کہ وہ ان کو باز کر رہا ہے. محکمہ مال سے ان کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، بینک سے ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے وافر مقدار میں ظاہر ہے پھر اس کا تو بنتا بھی نہیں ہے. پراپرٹی ایسی موجود ہے کہ 10-12 ہزار روپے لینا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کی جگہ کسی غریب کو دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ باہر آ کے یہ ضرور کہے گا کہ جی میں تو غریب آدمی. اچھا کچھ مخالفین یہ بھی بات کرتے ہیں عام طور پہ، میں دیکھتا ہوں، کہتے ہیں جی بے نظیر انکم سپورٹ والا پروگرام زیادہ ٹھیک تھا، بینک میں چپ کر کے آ جاتے تھے اے ٹی ایم سے وہ، یا اس کارڈ سے پیسے لے لیتے تھے، یہاں بلایا جاتا ہے سب کو سب کے سامنے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پروگرام زیادہ بہتر ہے یا وہ والا بہتر تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں صرف اور صرف پولیٹیکل نمبر گین کی کوشش کرتے ہیں، ادروائز ہم سارے پروسیس میں ہم ساتھ رہے ہیں. میں اپنے اس فون سے سینکڑوں لوگوں کے میسیجز جو مستحق ان کے میسیجز آئے ہیں. صحیح، مجھے نہیں پتا کہ ان کو رقم بھی چکی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پیسے مل گئے ہیں، بعد میں انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے کہ جی آپ نے ہماری ہیلپ کی، ہماری نوکری کی، حیثیت پولیٹیکل ورکر. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ خود بتاتے ہیں. تو ایسی بالکل کوئی بات چلیں زبردست طور پہ اس کو سیدھا راز میں رکھا گیا ہے. کسی کے مطلب پگڑی یعنی ان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ بھی، ان کی عزت نفس مجروح نہیں لوگوں کی ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. صحیح. اچھا مولوی صاحب، عید کا شو ہے آج، ہم اب ذرا سیاست میں زیادہ آگے نکل گئے، کبھی پھر اس بات پہ انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے کسی اور پروگرام میں. عید کیسے گزارتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کو ہوں جو اپنے گھر والوں سے دور ہوں. میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوں، اور میرا شہر میرا گھر ہے، میری سوسائٹی میرا گھر ہے، بہت کچھ، میرا ملک میرا گھر ہے، اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے. میں اپنے لوگوں میں بیٹھ کے عید منا رہا ہوں. میں ان لوگوں کے لیے دعا کو ہوں جو ملک سے باہر ہیں. بالکل، ہمیں ان پردیسیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. صحیح بات ہے. اور ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے کل پچھلی عید تک ساتھ تھے، آج ہم عید کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ہمیں اپنی خوشیوں میں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، نماز کے بعد ادھر آ گئے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی گھر جائیں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منائیں گے اور میکسیمم ٹائم گھر والوں کے ساتھ گزاریں گے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی کوئی دوست احباب ہیں عید ملنے بھی آتے ہیں، ان بھی جانا پڑتا ہے. باقی سوسائٹی میں جن لوگوں سے انٹریکشن ہے، پولیٹیکلی ہے، سوشل ہے، ان کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اپنے گھر کے ٹائم کو شارٹ کر کے تو میکسیمم ٹائم اپنی سوسائٹی کے لیے اپنے آفس میں بیٹھ کے گزاروں ان کے ساتھ.
چلے بہت بہت اچھے، تھوڑا سا کیک اور چائے کا کپ. چلے بہت اچھے. ضرور عید کی خوشیوں کو دوبالا کریں لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنس کا ضرور خیال سارے رکھیں، کیونکہ آج کل حالات کچھ اس قسم کے ہیں. اس حوالے سے ضرور خیال رکھنا چاہیے. آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میسج دینا چاہوں گا کہ پلیز سوشل ڈسٹنس کا تمام لوگ ضرور خیال رکھیں. بالکل. اور خاص طور پہ اپنے جو غریب، مسکین اور کمزور طبقہ ہے، عید میں اپنی خوشیوں کا کچھ حصہ ان کو بھی دیں. ان کی مالی مدد ہو سکے تو کریں، اخلاقی مدد ہو سکے تو کریں. میری یہ خصوصی طور پہ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے ہمسایوں کو، اپنے غریبوں کو، اپنے مسکینوں کو، اپنے کمزور طبقہ جو ہے اس کو اس عید کی خوشیوں میں مت بھولیں. اور کرونا کی صورتحال جو ہے، لاک ڈاؤن کی جو صورتحال رہی ہے پیچھے، ان حالات میں ڈیفینیٹلی وہ افیکٹ ہوئے ہیں. ان کے لیے خصوصی طور پہ آپ ان کی مدد بھی کریں اور ان کو اپنی خوشیوں میں ساتھ رکھیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا، تمام اپنے چینل کا، سٹی 5 نیوز کا. اور خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پورا مہینہ عبید صاحب نے، شہباز قادری صاحب نے اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر بٹ صاحب بیٹھے ہیں، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک سیریز آف پروگرامز کیا ہے. پورے رمضان میں پروگرام حی علی الفلاح کے نام سے ٹرانسمیشن چلتی رہی. مجھے ڈائریکٹ میسج بھی ملتا رہا، مجھے ویڈیوز بھی آتی رہی اور میں ریگولرلی ان کو دیکھتا رہا ہوں. میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، ان کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کو دینی تبلیغ کے حوالے سے، سمجھانے کے حوالے سے بہترین پروگرام جو ہے پورا مہینہ آرگنائز کیا، ٹرانسمیشن دی. اور میں بھی دیکھتا رہا ہوں. مجھے بہت خوشی ہے کہ اویس قادری صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے اور ان کا باقی جو سسٹم ہے، ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے لیے انہوں نے کوشش کی، کام کیا اور ایک کامیاب پروگرام. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ. خوشخبری، آپ کے شہر چونڈا میں پہلی بار سروس فیملی شوز چونڈا پر رمضان آفر 10% ڈسکاؤنٹ. ہمارے ہاں ہر قسم کی لیڈیز اور جینٹس ورائٹی دستیاب ہے. پشاوری چپل، جینٹس شوز، لیڈیز چپل، سینڈل، نیز بچوں کی بھی تمام ورائٹی دستیاب ہے. اسکول شوز، سینڈل وغیرہ. ایڈریس نزد حبیب بینک چونڈا. پروپرائٹر حافظ بابر. رابطہ نمبر 031273666973 034463300142. دلکش سیٹنگ، بااخلاق سٹاف. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ بائیں طرف موجود ہیں استاذ الحفاظ حضرت مولانا علامہ محمد شہباز عطاری قادری صاحب، اور ان کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ شروع سے پروگرام میں تشریف فرما ہے، ہمارے لیے بڑا باعث عزت ہے، باعث فخر ہے. پورا پروگرام حی علی الفلاح میں اپنی کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے شامل تو نہیں ہو سکے. پچھلا پورا سال ہم نے رمضان المبارک میں محترم مکرم علامہ محمد شہباز عطاری قادری صاحب کے ساتھ ہی پروگرام کیے تھے. اس دفعہ شرکت نہیں فرما سکے، لیکن گائے بگائے ان کی شرکت، ان کی سرپرستی، ان کی رہنمائی ہمارے ساتھ موجود رہی. کمی آپ کی بہت محسوس ہوتی رہی، لیکن چونکہ آپ کی کچھ مصروفیات ایسی تھیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دے سکے. آج ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ عید شو میں اب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ابھی ہم اپنے مہمانان گرامی سے گفتگو بھی کر رہے تھے. علامہ صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ عید الفطر ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، جی بہت بڑی نعمت ہے. ماہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی خوشی امت مسلمہ کو یہ عطا فرماتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، عید ہم اپنے اپنے طریقوں سے تو گزارتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اپنی محفلیں سجاتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کیسے گزارا کرتے تھے؟ عید پہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ شرعی طور پہ عید ہم کیسے گزاریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویسے بھائی بہت شکریہ آپ کا اور سٹی 5 نیوز کی ساری ٹیم کا اور سی او صاحب کا. آپ نے کچھ پیغام دینے کا موقع دیا. آپ کے پروگرام ماشاءاللہ پورا مہینہ چلتے رہے، گاہے بگاہے سنتے رہے.
بڑے خوبصورت پیغام آپ کے چینل کی وساطت سے دوستوں کو سننے کو ملتے رہے. بڑی اچھی دینی رہنمائی ہوئی. الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں آپ ساری ٹیم کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. سبحان اللہ. بڑی اچھی رہنمائی ہوئی ہے. تو اس میں آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ ہیں، بٹ صاحب ہیں، اور سی او صاحب جو بٹ صاحب عامر بٹ صاحب. تو یہ سارے ان سب کی کاوشیں ہیں. تو اللہ پاک آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. بڑے دینی مسئلے لوگوں نے سنے، رہنمائی ہوئی، اور یقیناً عمل کریں گے تو آپ کے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے گزارتے تھے. ایک تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے امتحان کے بعد عید کی صورت میں امت مسلمہ کو جو انعام ملتا ہے نا، اس انعام پر، عظیم انعام پر خوشی کے اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ. اور آج امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، سنت کو بھول چکی. اللہ اکبر. استغفر اللہ. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، پھر اپنے رب کو ہم یاد کر لیتے ہیں، اور جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم اپنے رب عز و جل کو بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو کوئی اپنے رب عز و جل کے ساتھ محبت نہ ہوئی، اور یہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی محبت کی بات نہ ہوئی کہ سارا مہینہ مسلمان مسجد میں گزاریں، روزہ رکھیں، تہجد پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، اور جیسے ہی ماہ رمضان رخصت ہو تو ہم اللہ رسول کے ساتھ بغاوت پر اتر آئیں، مسجد کا راستہ ہی بھول آئیں جناب. اور جو بھی ہم اعمال صالحہ کرتے تھے ان کو چھوڑ کر بالکل ہم ایک ایسی زندگی گزارنے کی طرف آ جائیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مسلمان. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان صرف رمضان کا ہی مسلمان رہ گئے. رمضان میں ٹوپی بھی پہن لی، تسبیح بھی پکڑ لی جناب، مسجد میں بھی چلے گئے، اور صف اول کے نمازی سارا سال مسجد میں نہیں آتے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ لمحات ہیں. خوشی کا دن ہے، لیکن یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے رب عز و جل کے فرما بردار ماہ رمضان میں رہے، ماہ رمضان کے بعد بھی فرما برداری کا وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اچھا غلام وہی ہوتا ہے کہ جو ہمہ وقت اپنے مالی کی فرما برداری میں رہے. بے شک. یعنی کسی وقت فرما برداری کر لی اور کسی وقت جناب نافرمان ہو گئی. یہ غلامی نہیں، یہ تو پھر منمانی ہوگی نا، مرضی ہوگی. غلام جو ہے اس کی تو اپنی مرضی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو پھر ہماری کیا مرضی ہے؟ پھر تو ہمارا ہر عمل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہونا چاہیے. بے شک. سنت میں ہونا چاہیے. بے شک. جی. تو علامہ صاحب کوئی خاص سنتیں بھی ہیں عید پہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل فرماتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں. جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے احباب کی دلجوئی بھی فرماتے تھے، حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے. یعنی دوستوں سے ملنا، یہ سارا مطلب سنت ہے. بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کے غلاموں کے تو ہر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضری رہتی تھی، آپ ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. اور جو تھوڑے صحابہ غریب ہوتے تھے تو ان کا آپ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. تو عید کے موقع پر بھی ہمیں اسی طرح چاہیے جس طرح ہم رمضان میں صدقہ کرتے رہے، رمضان میں غربا کی مدد کرتے رہے، تو عید والے دن بھی اسی طرح ہم غربا کا خیال رکھیں اور ان کو تلاش کر کے ان کی دل جوئی کریں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ صاحب قبرستان میں بھی جانے کا ہے، ہم بچپن سے بلکہ دیکھتے رہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان میں جاتے، جیسے آج بھی سارے عید کے نماز کے بعد قبرستان میں اپنے پیاروں سے ملنے چلے جاتے ہیں. یہ بھی سنت ہے. یہ بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے قبرستان جانا، اور اس موقع پر اپنے جو مرحومین ہیں ان کو یاد کرنا، بالکل ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے صدقہ کرنا، اور ان کی قبور پر جا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اچھا عمل ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانے والوں کو ہم بھولے نہیں، بالکل ہم ان کو یاد رکھتے ہیں. صحیح بات ہے. بے شک وہ ہم سے چلے گئے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں ان کی محبتیں باقی ہیں اور ان کا ہم اظہار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، آخر پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، تو آپ پوری امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر فرما دیں
تاکہ ہمارے پروگرام کا اختتام بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہی ہو، ایک مناجات سے، ایک دعا سے ہو. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرما دیں. اگر آپ کہیں تو میں ایک اور میسج جی ضرور ضرور. یہ دیکھیں، یہ عید کا دن ہے، یہ پیار، محبت، اخوت، مروت، بھائی چارے کا، دل جوئی کا، حوصلہ افزائی کا، خیر خواہی کا اور غربا پروری کا دن. بے شک. تو اس دن میں آپ کے چینل کی وساطت سے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اگر آج کے دن ہم نے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے اور دلوں کی غلاظت دور نہیں کی تو پھر وہ کون سا دن ہوگا؟ اللہ. اس سے بڑا دن اور کون سا ہوگا کہ آج بھی ہم اپنے دلوں کی صفائی نہ کریں. آج ہم نے ایک ایک دو دو بالٹی اپنے بدن پر ڈالی اور اپنے ظاہر کو ہم نے صاف کیا، لیکن گندے دل لے کر ہی اپنے رب کے حضور ہم چلے گئے. اللہ اکبر. کپڑوں پر ہم نے سلوٹیں برداشت نہیں کی اور کپڑوں کو اچھی طرح ہم نے وہ پریس کیا کہ ان کے بال نکل جائیں، ان کی سلوٹیں نکل جائیں. دلوں کی سلوٹیں کب نکالیں؟ اللہ اکبر. ذرا غور کریں، گندے کپڑے پہن کر ہم باہر نہیں جاتے، لیکن ہم اپنا باطن ذرا دیکھیں کہ کتنا گندا ہے، اس کے اندر کتنا حسد ہے، کتنا بغض ہے، کتنا اناد ہے اور نفرت کے کیسے ڈیرے ہیں اور کیسے جالے لگے ہوں. ان کی صفائی اب ہم کب کریں گے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم عید بھی ملتے ہیں نا تو ہمارے سینے تو مل جاتے ہیں لیکن دل نہیں ملتے. اے کاش اس دن ہم اپنے دلوں کو بھی ملا لیں جس طرح ہم اپنے سینوں کو ملا. آمین. وہ کسی نے کہا تھا جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن. جس شان سے مولا سینے ملتے ہیں اس شان سے دل بھی ملتے. جس شان سے مولا سینے ملتے ہیں اس شان سے دل بھی ملتے. تو اے کاش ہمارے دل بھی مل جائیں. ہر طرف نفرت ہے، ہر طرف جس کے پاس بیٹھ جائیں جناب ایک دوسرے کی غیبت ہے، چغلی ہے، کینہ، حسد جو ہے وہ اسی کا اظہار ہو رہا ہے. تو یہ ہم اپنے سینوں کو صاف کریں، اپنی دلوں کو صاف کریں اور ہم پیار محبت کے ساتھ. اصل میں آپ نے ظاہر اور باطن کی بات کی نا علامہ صاحب، تو بات یہ ہے کہ ظاہر کو ہم سمجھتے ہیں جیسے واقعی ظاہر ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے اور باطن نظر نہیں آ رہا، حالانکہ وہ باطن ہمارے کردار سے کہیں نہ کہیں نظر ضرور آ رہا ہوتا ہے. تو وہاں واقعی اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ سوچ کے کہ ہم باطن کے تو دھیان ہی نہ دیں کہ اس کا کون سا کسی کو پتہ چلتا ہے. نہیں، سب کو اس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو بس اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. نہ بھی پتہ چلے تو ایک ہے ظاہر کو مخلوق دیکھتی ہے. ہمارا رب عز و جل جب توجہ فرماتا ہے ہر چیز اس کے سامنے تو وہ ہمارے باطن کو دیکھ. جو مخلوق نے دیکھنا ہوتا ہے اس کو ہم نے دیکھیں کتنا سنوارا ہوا ہے. ہاں جی، چینل پہ آنے سے پہلے جناب وہ امامہ اور جناب کپڑے اور ظاہر اچھی طرح یار لوگوں نے دیکھا، لیکن رب عز و جل ہمارے دلوں پہ نگاہ فرماتا ہے. اس کا کیا حال ہے آپ بہتر جانتے ہیں، میں اپنے باطن کو جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی غلاظت ہے، وہ ہم صاف کریں. اور دوسرا اس موقع پر شاید آپ بات لمبی نہ ہو جائے، اس موقع پر جب ہم عید پڑھنے جاتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ جو غربا ہوتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کپڑے انہوں نے طرح تھوڑے کمزور پہنے ہوئے ہیں، خستہ پہنے ہوئے ہیں، عید ملنے سے اجتناب کریں اور ہم کپڑوں کو سلام کریں، ہم عہدوں کو سلام کریں، ہم کرسی کو سلام کریں، ہم منصب کو سلام کریں. ان سے آگے بڑھ بڑھ کے سلام کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار ان سے کرتے ہیں جن سے عاجزی کرنے سے ان کے غرور تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر اس طرح کی عاجزی، اس طرح کی انکساری کسی غریب کے ساتھ اس کو پکڑ کر بڑی محبت سے سینے لگائیں گے نا، آپ یقین جانیں اس کے دل میں جتنی آپ کو خوشی داخل ہوگی نا اور جو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اجر دے گا نا اور جتنی دعائیں اس کے دل سے نکلیں گی نا ہم تو صبر نہیں کریں. بہت خوب، بہت اچھے پیغامات آپ نے آج علامہ صاحب دیے، اس لیے بہت خوب، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. علامہ صاحب مختصر سی دعا فرمائیے تاکہ اس دعا پہ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد مبارک وسلم. مالک کریم آج ہماری اس حاضری کو قبول فرما. آج کے دن نازل ہونے والی خصوصی برکات اور خصوصی رحمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرما. امت مسلمہ کی خیر فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ اپنا فضل و کرم فرما. مالک کریم غربا مساکین کی غیب سے مدد فرما. ہمارے جتنے مسلمان بھائی مرد و زن دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے سب کی غیب سے مدد فرما. آمین. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. مولا فلسطین، شام، عراق اور برما، افغانستان، جہاں جہاں مسلمان خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں اللہ سب کی غیب سے مدد فرما. ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما. آج کے دن ہمیں
مالک کریم جو ہمارے معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مالک کریم ان کا خاص طور پر خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے اس خوبصورت بیٹھک کا انتظام کیا اور ایک پیغام دینے کے لیے دوست احباب کو مدعو کیا، ان کی اس خوبصورت کاوش کو قبول فرما۔ ہمارے عصمت اللہ بٹ صاحب اور ہمارے عامر شہزاد صاحب اور ہمارے پروفیسر اویس خالد صاحب جس لگن کے ساتھ انہوں نے پورا مہینہ پروگرام کیے، دینی رہنمائی کا ماحول فراہم کیا، ان کو جزائے جزیل عطا فرما۔ جتنے دوستوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی، مالک کریم ان کو بھی بہترین اجر عطا فرما۔ مالک کریم آج کے دن اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ اپنا فضل و رحمت فرما، ہمارے دلوں کا بغض و حسد اور اناد اور قدورتیں اور غلاظتیں دور فرما کے مالک کریم ہم سب کو شیر و شکر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کروں گا، محترم جناب عصمت اللہ بٹ صاحب، محترم جناب ملک ریاض احمد ایڈوکیٹ صاحب اور مہر انجم منیر صاحب، قاری محمد شہباز اطاری قادری صاحب، ان سب مہمانان گرامی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، عید کی خوشیوں میں اپنے ارد گرد لوگوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز پھر ہم اگلے انشاءاللہ پروگرام میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں، آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 031374299797۔